अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आपको खुशामदीद कहता हूं अपनी इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कल के इंटरव्यू को लेकर कि जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब से अपनी नाराज़गी का ये शिकवा किया, साथ ही साथ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब से मोहब्बत का इजहार किया और हुकूमत यानी कि पंजाब की हुकूमत को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो चाहते हैं कि उसको चलाए रखना चाहिए, उस ख्वाहिश का भी इजहार किया और ये भी बताया कि जी वो कितने अच्छे चीफ़ मिनिस्टर हैं और बंडी बाउद्दीन और गुजरात में जो उन पर तनकीद हो रही है कि इतना ज़्यादा बजट वहाँ पर क्यों खर्च हो रहा है, उसकी वजूहात भी बयान की। और इस पूरे इंटरव्यू में और भी बहुत कुछ था जिसमें जरदारी साहब की तारीफ़ें थीं, चौधरी शुजात साहब के साथ भी मामला ठीक होने की बात उन्होंने कहा, जी हमने अभी जुमे की नमाज इकट्ठी पढ़ी। फिर ये भी कि मरीम नवाज़ साहिबा को सियासत की बड़ी समझ है, यानी कि ये सारी तारीफ़ें भी हो रही थी। तो फिर उसके बाद सबके जहन में यही आना शुरू हो गया कि लो जी ये तो गए, ये तो खिसक गए, ये तो दूसरी तरफ कल्टी मार गए। लेकिन असल हकीकत क्या है ये आप जानना चाह रहे होंगे और मैं भी यही समझता हूँ कि हकीकत जानकर जीना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि कन्फ्यूजन्स में और अफवाहों में आप अपना वक्त ज़ाया करते रहें, अपने जहन को ख़राब करें, परेशान हों, दुखी हों। और अगर कोई ख़बर ऐसी है जो आपके ख़िलाफ़ भी जाती है तो उसको जान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए और सुनकर पहले से अगर आप उस पर अमल कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए, आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड होते हैं। और अगर ऐसी खबर है जो सच्चाई है जिसमें और आपके फेवर में जाती है तो फिर तो और भी अच्छी बात है, फिर तो आपको उस पर जो है वो खूब जश्न करना चाहिए। बहरहाल जी, इमरान खान साहब ने जहाँ पर ये बात है बाजवा साहब की कि जी बाजवा साहब के बारे में इमरान खान साहब ने तकरीर में बात की, साथ बिठा कर की, ज़्यादती की, नहीं करना चाहिए था। पहले मैंने उनसे कहा था, गुजारिश की थी, जिस पर इमरान खान साहब ने बकौल चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कि ये कहा था कि मुझे भी कुछ सिफारिशें आई हैं और फिर जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं मैंने कहा कि फिर अगर आई हैं तो अमल कर लें, मान लें बात। इमरान खान साहब ने आज ये बात वाजे कर दी है कि एक तो ये कि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि जनरल बाजवा साहब के बारे में बात नहीं करनी, नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान साहब ने कहा कि इस तकरीर के बाद कि जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब पर तनकीद की और साथ उनके परवेज़ इलाही साहब भी थे और महमूद खान साहब भी मौजूद थे CMKP के, उसके बाद 1 घंटा बैठे रहे, गपशप होती रही, चाय पी, कॉफ़ी पी और ऐसा कोई इशारा कहीं से नहीं मिला कि जी नाराज़गी है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनका जोड़ है, जो कनेक्शन है, ये तो बड़ा पुराना है और ये सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब डिनाई करते हैं, ना उनकी पार्टी में कोई और बंदा करता है। उनकी पार्टी के सिर्फ उनको मिलाकर 10 MPs हैं जिनके बारे में वो कहते हैं कि जी अगर दोबारा बाजवा साहब के ख़िलाफ़ किसी ने बात की, किसी से मुराद उनका यही मतलब है ना कि PTI में से और ख़ास तौर पे इमरान खान, क्योंकि देखिए जिनका वो कल नाम ले रहे थे, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, जमशेद इकबाल चीमा, फवाद चौधरी साहब, इन्होंने पार्टी की लाइन को लेकर चलना है, पार्टी की लीडरशिप ने जो कहना है इन्होंने उसके मुताबिक चलना है, पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करना है, पार्टी की पॉलिसी से खिलाफ वर्जी नहीं करनी है। तो जहां परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान कि PTI ने ये कह दिया वो कह दिया, वहां पर उनका मतलब यही है कि इमरान खान साहब, और जहां पर वो बात कर रहे हैं एहसान फरामोश होने की, तो वो इमरान खान साहब को एहसान फरामोश कह रहे हैं कि जी उनके इतने एहसानात हैं और आपको उनके एहसानात के बदले ये सब नहीं करना चाहिए। एहसानात दरअसल उनके और इस्टेब्लिशमेंट के एहसानात चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर हैं, ये बात वो जानते हैं और उनको खुद चूँकि तस्लीम करते हुए शायद बड़ा आपको जो है ना हिम्मत चाहिए होती है, हौसला चाहिए होता है, वो शायद हिम्मत हौसला नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर खुद तो बात अपनी करते नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं कि उन पर बड़ा एहसान है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब का कि जी IMF में भी जाकर उन्होंने बात की, फ़लाँ भी किया, ये भी किया, वो भी किया। तो देखिए इमरान खान साहब का अगर आप कहते हैं कि अभी PMLQ उनकी मजबूरी है, तो उस वक्त बाजवा साहब के लिए भी बतौर आर्मी चीफ, सिपा सलार के तौर पर ये उनकी मजबूरी थी कि इन तमाम मामलात के जहाँ जहाँ मामलात फंस रहे हैं, अड़ रहे हैं, वहाँ पर जो पाक फ़ौज की तरफ से गारंटीज़ अश्योरिटीज़ चाहिए थी वो दें। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को ये कहना कि जी उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, अगर दोबारा उन्होंने की तो मैं भी बात करूँगा, मेरे 10 लोग भी बात करेंगे, तो वो इमरान खान साहब को वो कह रहे थे। इमरान खान साहब ने तो खैर आज भी बात की है और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी बड़े तहम्मुल से काम ले रही है। यकीन मानिए कि जो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के बारे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा, वो तो यूँ था कि आप पूरा गैलन क्या पूरा आप ट्रक उल्टा दें, पेट्रोल का छिड़का दें जलती हुई आग पर, वो वाला काम था। और PTI कर सकती थी, लेकिन PTI ने पेट्रोल छिड़कने के बजाय जलती हुई आग पर पानी फेंकने का
کردار ادا کیا اور بڑی سمجھ سے کام لیا، جو کہ پی ڈی ایم اینڈ خاص طور پہ پی ایم ایل این یہ چاہ رہی تھی کہ کچھ جملے دوسری طرف سے بھی آئیں اور آگ لگے اور آگ بھڑکے اتنی کہ بس ہر طرف سب جل جائے اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے اختلافات اتنے بڑھ جائیں کہ ان کا دوبارہ سے پیچ نہ ہو اور اسمبلی تحلیل کرنے والا جو معاملہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور ان کا اتحاد بھی ختم ہو جائے، اور ان کا اتحاد ختم ہو جائے تو چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہوگا، وہ ہمارے پاس آئیں گے اور ہمیں ووٹ بھی دیں گے، ہمارا چیف منسٹر بھی بنے گا ان کی وجہ سے، اور ہم انہیں چلیں ٹھیک ہے اور کچھ نہیں، زیادہ سے زیادہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بنا دیں گے، بس اتنا کر دیں گے اور وہ مجبوری کی حالت میں ہمارے پاس آئیں گے۔ تو کل جو ایک کوشش ہوئی وہ تو کوشش ناکام ہوئی۔ فواد چودھری صاحب نے اور دیگر تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بڑے تحمل سے کام لیا۔ جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں انہوں نے اپنے غصے کا اظہار ضرور کیا، ان کا حق بنتا ہے جی، وہ پارٹی کو فالو کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، دل کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے اس پر تنقید کر دی۔ لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کو ماضی کی جو باتیں ہیں نا، میں ذرا تھوڑا سا اس پہ کہ مشرف دور میں کس طرح سے فائدہ اٹھایا چودھری پرویز الہی صاحب نے، چودھری شجاعت صاحب نے، سب جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ پھر سن 2008 سے لے کے 2013 تک جب زرداری صاحب کی حکومت تھی، جس کی ان کی پالیسی یہ تھی کہ کوئی ناراض ہے، کوئی مخالف ہے، کسی کے ساتھ نہیں بنتی ہے، اس کو بھی ساتھ میں شامل کر لو، یعنی کہ ایک پیاسے کو کیا چاہیے، پانی چاہیے، پانی پلاؤ، کسی کو بھوک ہے، بھوکا ہے، اس کو کیا چاہیے، روٹی چاہیے، روٹی کھلاؤ، مطلب ساتھ میں لا دیا، جس کو جو چاہیے وہ جانتے ہوئے ان کو وہ پیش کر دیا پلیٹ میں رکھ کے اور ساتھ میں ملا لیا تاکہ اپنا اقتدار 5 سال مکمل کرے۔ اور اسی طرح سے زرداری صاحب کا 2008 سے 2013 تک اقتدار مکمل ہوا، ورنہ کہانی ان کی بہت پہلے فارغ ہو چکی ہوتی۔ تو اس میں بھی پرویز الہی صاحب نے اور شجاعت صاحب نے ایڈجسٹمنٹ اپنی نکال لی۔ پھر 2013 سے 2018 تک کا رف پیچ تھا، ڈارک پیریڈ تھا پی ایم ایل کیو کا، چودھری پرویز الہی کا بھی اور چودھری شجاعت صاحب کا بھی، دونوں کا بھی۔ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جب آئے تو جب وہ کہتے ہیں جی مجبوری، اور جب وہ احسان کی بات کرتے ہیں تو وہ 2018 میں جس طریقے سے آئے، یہ ان تمام احسانات کی وہ بات کر رہے ہوں گے نا کہ جو ان کے کیا کیا احسان تھے۔ اور اب وہ راولپنڈی جو گئے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جی جا کر وہاں پر جنرل صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، یعنی کہ آرمی چیف سے، تو آرمی چیف سے ملاقات نہیں ہوئی، آرمی چیف سے کئی لیول نیچے ملاقات ہوئی ہے، جو ملاقات کے بعد پھر وہ آئے ہیں اور پھر آ کر انہوں نے، اور اس دن بھی کچھ نہیں ہوا، بس راتوں رات کہانی بدلی، اور کہانی کے بدلنے کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ کہنا شروع کر دیا۔ اور باجوہ صاحب کا یہ کہنا کہ جی میں گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا، تو وہ گمنامی کی زندگی ایسی تو نہیں ہوتی، نہ ہی وہ گمنامی میں گئے ہیں، ہی از کالنگ دا شاٹس۔ اور پرویز الہی صاحب نے ایک بات جو پہلے تھی نا کہ جی وہ غیر سیاسی تھے، مداخلت نہیں تھی، اس نیریٹو کو تو چودھری پرویز الہی صاحب کے اس انٹرویو نے ایک طرح سے خود ہی جو ہے وہ بالکل فلیٹ کر دیا، زمین بوز کر دیا کہ جی وہ غیر سیاسی تھے، وہ غیر سیاسی نہیں تھے، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ غیر سیاسی نہیں تھے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے انٹرویو نے اس پر فائنل ایک مور لگا دی، پہلے بھی ایسے ہوا تھا، ایک اور مور لگا دی چودھری پرویز الہی صاحب کے انٹرویو نے۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب کی تعریفیں، مریم نواز صاحبہ کی، زرداری صاحب کی، چودھری شجاعت صاحب کی، پھر یہ کہنا کہ جی عمران خان صاحب تو مونس الہی صاحب کو وزیر نہیں بنانا پسند فرماتے تھے، اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، اور جنرل فیض نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی، بڑا ظلم کیا۔ پھر عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی سارا معاملہ ہی ان کا کیا دھرا ہے، ساری خرابی ان کی ہوئی ہے، اور ہر طرف تباہی انہوں نے بچائی۔ لیکن عثمان بزدار صاحب سے جب آج پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے، اور انہوں نے بھی بڑی سمجھ کے ساتھ انہوں نے رسپونڈ کیا ان سوالات پر کہ جس پر وہ کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتے تھے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب کا جو سٹائل آف پولیٹکس ہے وہ ابھی بھی اولڈ سکول کے مطابق چل رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہم تھے، ہیں اور رہیں گے، جبکہ اب حالات بدل چکے ہیں، سیاسی طریقہ کار بدل چکا ہے، ماحول بدل چکا ہے، لوگوں کی سوچ بدل چکی ہے، تو اب وہ معاملہ اس طرح سے افیکٹو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مونس الہی صاحب کل کے اس انٹرویو کے فوراً بعد عمران خان صاحب کے پاس فوری طور پہ پہنچے جا کے وہاں پر، تاکہ صورتحال کو مینج کیا جائے، جو ڈیمیج کنٹرول ہے وہ کیا جا سکے۔ مونس الہی صاحب نے کسی حد تک خیر ڈیمیج کنٹرول بھی کیا، اور چودھری پرویز الہی صاحب تو ڈیفینیٹلی یہ چاہیں گے کہ چیف منسٹری ان کو ملی ہے تو وہ اگست تک بطور چیف منسٹر کنٹینیو کریں، اور انہوں نے کہا بھی کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگلے سال تک، اگست تک معاملات کو اسی طریقے سے جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن پی ٹی آئی یہ نہیں چاہتی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب اپنی آپشنز کو وے کر رہے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب سے ان کی جو ناراضگی تھی، جو اختلاف تھا، وہ ٹھیک ہو گیا ہے، بہتر ہو گیا ہے، تعلقات میں جو فاصلے تھے، وہ گیپ جو تھا وہ برج ہو گیا ہے۔ لیکن مونس الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، سالک صاحب،
ان دونوں کے درمیان جو ڈفرنسز اختلافات تھے وہ ابھی بھی سٹینڈ کرتے ہیں، وہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، لیکن پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب کو کنونس کر کے اپنے ساتھ شامل کیا جائے۔ لیکن پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب نہیں مان رہے۔ نواز شریف صاحب سے بات کی گئی ہے، زرداری صاحب نے بھی نواز شریف صاحب سے بات کی ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی نواز شریف صاحب سے بات کی ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے اب یہ اس بات پر ضد لگا دی ہے کہ چودھری پرویز الہی نے سپورٹ کرنی ہے تو کریں، نہیں کرنی تو نہ کریں، کیونکہ اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو چیف منسٹر بنا دیا جائے پی ڈی ایم کی طرف سے، تو یہ اب کی بار نہیں ہوگا۔ اپریل میں، مارچ میں یہ آفر تھی، لیکن جب عمران خان صاحب کے ساتھ جا کر مل گئے یہ آفر ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اور نواز شریف صاحب کے بارے میں تعریفیں کر رہے تھے اپنے اس انٹرویو میں، اور نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے، اور شہباز شریف صاحب سے ان کی خیر مخالفت ہے، حمزہ شہباز سے بھی ان کی مخالفت ہے، ناراضگی ہے، مخالفت تو نہیں کہنا چاہیے جی ڈفرینسز ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے، تو خیر وہ بھی سب چیزیں، تمام اختلافات دور ہو جایا کرتے ہیں، سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی چیز فائنلی کنکلوسیو نہیں ہوتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں نا، یہ موٹر وے بھی نواز شریف صاحب نے بنائی، ان کا ویژن تھا۔ پھر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی جو تعریف ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ بس ایک مت ہیں کہ جی بڑا کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کا ویژن ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے انہوں نے یہ باتیں کہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جب لندن گئے تھے نا چیف منسٹر بننے کے بعد، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی یہ ہلکی پھلکی بات شروع ہوئی تھی اور پھر ڈینائل اس کا آیا تھا۔ میرے سورسز کے مطابق چودھری پرویز الہی صاحب نے تب بھی نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا تھا، ملاقات کی تھی، اس وقت بھی رابطہ لندن میں ہوا تھا، ملاقات ہوئی تھی، لیکن نواز شریف صاحب ابھی تک چودھری پرویز الہی صاحب سے راضی نہیں ہوئے ہیں۔ کوشش سب کر رہے ہیں، شجاعت صاحب بھی کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے صاحبزادے بھی ابھی گئے تھے، جا کے نواز شریف صاحب کو ملے تھے، وہ اسی لیے گئے تھے ان کو جا کے منانے کے لیے چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے، لیکن نواز شریف صاحب نہیں مانے۔ زرداری صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی کوشش، اسحاق ڈار صاحب بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ سپیکر بنا دیا جائے گا چودھری پرویز الہی صاحب کو۔ اور اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو دوسری طرف نہیں جاتے تو یہ تحریک عدم اعتماد وغیرہ یہ وہ سب کچھ بھی نہیں ہونا، کامیاب نہیں ہوگی، بالکل بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ایک صورت ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ تبھی یہ تحریک عدم اعتماد اگر لائی جاتی ہے یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کو، یعنی کہ اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا جاتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہے، اور کامیابی اس صورت میں ممکن ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اپنے تمام باقی ایم پی ایس کے ساتھ پی ڈی ایم کی طرف چلے جائیں اور ان کو سپورٹ کریں۔ یہی ایک واحد طریقہ کار ہے پی ٹی آئی کی شکست کا اور پی ڈی ایم کی فتح کا، ورنہ اس کے علاوہ نہیں۔ اور باقی جیسے کہ میں نے ابھی پچھلے دنوں میں بھی کہا تھا کہ دیکھیں، نااہل خود نااہلی کی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں کو نااہل نااہل کہتے ہیں جو کہ خود نااہل ہیں، اور دوسروں کو چور چور گھڑی چور کہتے ہیں جو کہ خود اس میں کئی فٹ ڈوبے ہوئے ہیں اس دلدل میں، اس چوری کے دلدل میں۔ تو وہیں پر آپ نیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ نیت میں کیا فطور ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 1947 سے لے کے اب تک توشہ خانہ میں جو تحائف آئے گئے ساری تفصیل لا کر رکھی جائے۔ وفاقی حکومت نے وہ دینے سے انکار کر دیا۔ وفاقی حکومت نے کہہ دیا جی ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو وہ سیکریسی ایکٹ ہے اور یہ سب پردے میں رہتا ہے اور اس کو باہر نہیں لایا جاتا۔ تو جب اگر کوئی خرید لیتا ہے اور خریدنے کے بعد اپنے ریٹرنز میں، ایف بی آر کے ریٹرنز میں اس کو ڈکلیئر کر دیتا ہے، تو پھر تو وہ کوئی راز نہیں رہتا نا، پھر تو اوپن ہو گیا۔ تو اسی لیے لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی لے کر آئیں، 16 جنوری کو لے کر آئیں، بتائیں کہ توشہ خانہ میں کیا کیا کچھ آپ کے پاس آیا اور کیا کیا کچھ گیا۔ لیکن وفاقی حکومت نے دینے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ اس کے پیچھے کوئی جواز نہیں بنتا، ایک نقطہ برابر لاجک اس میں نہیں ہے کہ آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی پارسا ہیں، اگر آپ اتنے ہی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، اگر آپ اتنے ہی ٹرانسپیرنٹ ہیں، اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں، اور اگر آپ اتنے ہی فرشتے ہیں، تو فرشتوں لاؤ اور بتاؤ کہ توشہ خانہ میں کیا آیا، کس نے کیا لوٹا، کس نے کیا خریدا، کتنے میں خریدا، اور پھر خریدنے کے بعد آگے بیچا کس کو۔ لیکن نہیں، یہ نہیں کریں گے، کیونکہ اپنی بار ایسا
کرنا مشکل ہو جاتا ہے, ناممکن ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر اپنے سارے کھاتے کھل جاتے ہیں جو پہلے ہی کئی کھلے پڑے ہیں, لیکن وہ کھاتے تو چلے کسی نہ کسی طریقے سے دبا دیے جا رہے ہیں اور دبانے کی مزید کوشش ہو رہی ہے, لیکن یہ تو مزید توشہ خانہ پہ اس کو دبانا مشکل ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کا معاملہ, چودھری پرویز الہی صاحب اپنی آپشنز کو وے کریں گے, کر رہے ہیں, لیکن ہز اسٹائل آف پالیٹکس از اولڈ. مونس الہی صاحب وانٹس ٹو اسٹیک ٹو پی ٹی آئی, اینڈ آئی بلیو کہ یہ تحریک عدم اعتماد اگر آتی بھی ہے, جیسے کہ میں نے کہا, ناکام ہوگی. اسمبلی پنجاب کی اور کے پی کے کی تحلیل ہوگی. ڈفرینسز پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے تھے, ہیں اور رہیں گے, اور چودھری پرویز الہی صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات اور جو باجوہ صاحب کی محبت ہے, جو وہ بچ جاتے ہیں نا, وہ بچتے رہیں گے. ان کی مجبوری ہے, ان کی یہی سیاست ہے, اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے, تو لہٰذا پھر یہ تو کرنا پڑے گا انہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.